बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार का दिन है, 29 जून की तारीख है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूंगा, उसकी तफसील भी। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, अब खबरों और तज्जियों के अलावा अब आपको मायूसी से भी निकालना है, ये बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है। उसमें आखिर में बात करूँगा ईरान के हवाले से, लेकिन अभी बड़ी अहम खबरें आ रही हैं, वो इंकशाफात भी आ रहे हैं। इसराइली फ़ौज का नया फ़ौजी मनसूबा जो तैयार किया गया, पहले से ज़्यादा तबाहकुन कार्रवाई की धमकियाँ, और ईरान अब उसका जवाब क्या देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की जो ईरान में वफ्द है, वो उस वक्त फंसे हुए, अवाम वहाँ उनका फांसी का मुतालबा कर रही है, और नेतन्याहू का इक़्तिदार भी ख़तरे में। बड़े स्कैंडल्स करप्शन के आगे अदालत में फंसा लिया गया उसको भी, और ट्रंप के अजीबो गरीब बयानात। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमती मुद्दत को तो तूल देने के लिए नई तरमीम की जो वारदात है, वो पूरी तफसील आपको बताऊंगा। ऐवान सदर आज छुट्टी वाले दिन, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट का फैसला, और बुश बीबी के साथ गैर इंसानी सलूक, नमाज और वज़ू की इजाज़त भी ख़त्म। आपा मेरी मदद करो वाला बयान सुन के अभी तक गुस्से से नहीं निकला जा रहा, वो मैं आपकी तफसील रखता हूँ आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जो अरेबिया न्यूज़ की तरफ से भी दावा हुआ कि इसराइली फ़ौज जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ौजी मनसूबा तैयार करी, और पहले से ज़्यादा तबाहकुन और वसी पैमाने पर कार्रवाई। वो उनकी जो ताज़ा तरीन अभी मालूमात ख़ुद ईरान ने ज़ाहिर की हैं, वो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक को हुक्म दिया कि आपने गज़ा के अंदर डील को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। वहाँ से जो लोग पकड़े हुए हैं उनको भी रिहा करवाना है। और ये जो ताज़ा तरीन हमले हुए, उसमें ये भी अमेरिका की तरफ से कहा कि 60% यूरेनियम जो अफजुदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से एटमी तबाही पूरे खिते में फैलने के डर से हमने बमबारी नहीं की। ईरान ने जो अभी आलमी तवानाई के सरबराह है राफेल ग्रोसी, उसको दौरे पर पाबंदी लगा दी। जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो ईरान के पास पकड़े हुए हैं, खुफिया कैमरे भी वहाँ बंद कर दिए गए हैं। तो उस पर अब रिस्पॉन्स बड़ा हैवी आ सकता है। अली शमख्वानी साहब जो मशीर हैं अली खमनाई के, उन्होंने कहा है कि अभी हमारा क़यादत का जो इस वक्त फ़िलहाल खला है, उसे पुर करते हुए हम बड़े फ़ैसले लेने जा रहे हैं। और उस पर पासदाराने इनकलाब ने जो आज जो बात की, उनकी क़यादत ने, उनकी बड़ी मीटिंग थी, और उन्होंने कहा कि हमने अभी तक जो इस जंग में अपनी सलाहियतें दिखाई हैं वो सिर्फ 5% थी। अगला हमला जो हमारे ऊपर मुतवक्के है, वो ख़ुद कह रहे हैं, उसका हम 95% सलाहियतों से जवाब देंगे। ये जो ईरान के अंदर आपको पता है ताज़ा तरीन बड़े बड़े नुकसानात हुए, उसकी उन्होंने तफ्तीश करके बड़े इंकशाफ भी सामने आए। और ये इंकशाफ सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के लिए, खलीज के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। इनका जो अंदरूनी नेटवर्क में देखें, वहाँ तो जो मोसाद के लोग पकड़े, जिन्हें अवाम के सामने लटकाया भी जा रहा है, ये तो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी ना, जो कमज़ोर किरदार के लोग, जिनकी वीडियोस पकड़ी जाती हैं, जो डॉलर्स के लिए गद्दारी करते हैं। उसमें ईरानी भी हैं, अफ़गानी भी हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग भी हैं, 2-3 और ममालिक के भी लोग हैं। लेकिन जो तेहरान की असल जो बड़ी जेल है, एवन जेल, वहाँ पर पहलवी दौर के बड़े कैदी और मोसाद के इंटेलिजेंस के बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट्स भी थे। इस जंग के दौरान इस जेल पर बहुत बड़ा वार किया गया था। अब यहाँ जो जेलर है, हैदरुल्लाह फ़रोज़ी इसका नाम है, इसके बेटे की भी व्हाट्सएप चैट सामने आई कि हमले से पहले जेलर और उसका भाई दोनों लापता हो गए। उन्हें कहा गया था दरवाज़ा खोल दें तो आपको नहीं मारा जाएगा। मतलब ये फुल उस वक्त कांटेक्ट में थे, फिर दिन दिहाड़े ये गायब हो गए। बहुत बड़ी जेल। अब यहाँ से कुछ कैदियों के निकलने की वीडियोस भी आई थी, लेकिन ईरान का कहना है जो असल कैदी हैं वो वहाँ महफूज हैं। वो असल कैदियों के नाम और तफसीलात सामने नहीं आई कि कौन से हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद थे जिन्हें इसराइल रिहा करवाना चाहता था। अब ये मामला इतना बड़ा था कि इसराइल क्यों यहाँ पर मतलब फुल स्केल हमला करना चाहता था। अब जो दूसरा मामला ईरान के साथ मिडल ईस्ट का भी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन समेत, पाकिस्तान समेत, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इसराइल ने जाल बिछाया है। देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो ज़्यादातर लोग इस वक्त मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं वो भारतीय निषाद हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके, आपको पता है सारा मिडल ईस्ट में काम वही देखते हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग हैं बहुत सारे। और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो बनती हैं, जो इंस्टॉलेशन होती है, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर इसराइल की है। अब इसराइल, अब जो नेटवर्क वहाँ इंटरनेट इस्तेमाल होता है बहुत सारे ममालिक में, वो स्टारलिंक, इलॉन मस्क का चलाने वाले लोग भारतीय निजात, सॉफ्टवेयर इसराइल का। अब आप खुद तीनों चीज़ें जोड़ लें, लाइव डाटा, पासवर्ड्स, इनके फ़ौजी अड्डों, फ़ौजी आलात समेत रिमोट कंट्रोल्स ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर, सारे के सारे फिंगर टिप्स पर उन्होंने ऐसे कंट्रोल किए थे इसराइल ने। ये भी जदीद इन्होंने पूरी तफसील निकाली, चीन और रूसी हैकर्स की मदद ली। उन्हें पता चला कि इनकी तनसीबात के अंदर कितने बड़े बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन थे। और ये चलाने वाले लोग, आपको पता है, ज़ाहिर है वो अब उनकी भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। लेकिन इसमें यहाँ पाकिस्तान तक आपको पता है इनका मामला पहुँचे। यहाँ भी मिडल ईस्ट की आप बल्कि गार्डियन की बहुत बड़ी रिपोर्ट आप पढ़ें
کہ اسرائیل کی جو سافٹ ویئر 2 درجن پاکستانی آفیشلز کے موبائل اکاؤنٹس ہیک کیے گئے تھے. 1400 لوگوں کا انہوں نے فرینزک کیا تھا. اس میں پتہ چلا کہ واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے وہاں بھی پاکستانی آفیشلز جو سافٹ ویئر استعمال کرتے تھے پیگاسس وغیرہ وہ اسرائیل کے ہی تھے. اس کے بعد واٹس ایپ چیٹ کو باقاعدہ پاکستان میں بین بھی کیا گیا تھا. بہرحال اب یہ ایران کا جو معاملہ ہے اس میں یہ آپریشن کی شروعات ہوئی ہیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ اگلی جنگ سے پہلے پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. پتہ چل گیا کہ یہ ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑا نقصان تھا اس کی وجہ سے ان کی فوجی کمانڈروں کی شہادتیں, ان کے سائنسدانوں کی شہادتیں اور یہ جو نقصان ہوا, اگر یہ کنٹرول کر لیتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا. اب یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اسرائیل میں بھی نیتن یاہو کے خلاف جو عدالتی کارروائی شروع ہو چکی ہے, یہ اسرائیل کی طویل مدت کا سب سے رہنے والا سیاستدان ہے, یاد رکھے. ایران کا مخالف, فلسطین پر جارحیت کرنے والا, لیکن مغرب میں پسندیدہ ہے ان کا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے اور نیتن یاہو کی وہ حمایت میں کہہ رہا ہے کہ یہ جنگی ہیرو ہے, کامیاب وزیر اعظم ہے. اور اس کے خلاف جو عدالتی کارروائیاں ہیں وہ سیاسی انتقام ہے تاکہ صرف ایران اور فلسطین کی جو ڈیلز کروا رہا ہے, پالیسیاں کروا رہے ہیں, روک دی جائیں. اور ٹرمپ تو ان کارروائیوں کو اپنے ساتھ ہونے والی کارروائیوں کے ساتھ ملا رہا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں دیکھیں یہ شخص ٹرمپ جسے جمہوریت کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتا تھا, عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما ہے. جس وقت عدالتوں میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے, جس میں میں آگے چل کے بات کروں گا, ٹرمپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کر رہا ہے جنہوں نے خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اندازہ کریں. اور اسرائیل میں نیتن یاہو کو عدالتوں میں پکڑنے والے اس پہ جو معاملات ہیں اسے کہہ رہا ہے کہ ہمارے چونکہ اربوں ڈالر ان کی دفاع پہ لگے ہوئے ہیں اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے. لیکن نیتن یاہو کا وہاں اقتدار شدید خطرے میں. عدم اعتماد بھی پہلے جو آئی وہ صرف آپ کو پتہ ہے 5 ووٹوں سے یہ تو بچ گیا تھا, اور جس کی وجہ سے اگلے دن حملہ کرنا پڑا. ابھی حالیہ کشیدگی میں جو وہاں سیاسی طور پر مخالفین ہیں وہ نیتن یاہو کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس کے ہٹنے کے بعد اب پتہ نہیں اس کا اقتدار بچتا ہے نہیں, لیکن وہاں پر معاملات بہتر ہوں گے. جو دوسری قیادت ہے قدرے بہتر ہے اس سے. اب پاکستان کے حالات کی بات کریں. آج اتوار کے دن, چھٹی والے دن, نوٹیفیکیشن زرداری کی طرف سے جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج یعنی چیف جسٹس, مستقل بنیادوں پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. 15ویں نمبر کا جونیئر جج تھا, یہ دوسرے صوبے سے اٹھا کر ان تینوں ججز کو جو لایا گیا, ٹرانسفر کو مستقل کیا گیا. وہ 1 جولائی آپ کو پتہ ہے یہ 2 چھٹیاں ہیں, اس میں واردات کرتے ہیں, مستقل چیف جسٹس بنایا. جوڈیشل کمیشن میں بھی یہ محسن اختر کیانی, میاں گل حسن کا نام بھیجیں گے ویسے ہی ٹوٹل پورا کرنے, لیکن جوڈیشل کمیشن میں ووٹ ان کے پاس پورے, یہاں یہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں. 26ویں ترمیم جو تھی آپ کو پتہ ہے, آئینی ترمیم یا آہنی ترمیم یا عسکری ترمیم کہنا چاہیے بلکہ سے, جس میں مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا. اب مخصوص نشستوں کا معاملہ دیکھیں موجودہ حکومت اور نظام کے لیے ضروری تھا, تحریک انصاف کے لیے نہیں. انہیں تو 60 70 75 لوگ اور بھی آ جاتے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا تھا, لیکن حکومت کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ 2/3 اکثریت چاہتے ہیں. 27ویں ترمیم کے لیے جیسے نے آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کی محنت کرنی پڑی, 10 12 گھنٹے, تحریک انصاف کے لوگوں کی بیویاں اغوا کرنی پڑیں, ان کی فلمیں بنانی پڑیں, 3 ارب آفر کرنے. اب ان کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. یہ کہتے ہیں ہم قانون سازی اس طرح کریں کہ پارلیمنٹ کی ہم مدت کو 5 سے 7 سال کر دیں. ویسے تو آرٹیکل 52 کے تحت 5 سال بعد حکومت خود ہی تحلیل ہو جاتی ہے. 27ویں ترمیم سے کوشش کریں کہ اسے ہم 7 سال کر لیں, 10 سال کر لیں, کیونکہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس آ گئی. پہلی دفعہ صدر دستخط کرے گا, ہمارے ساتھ فیلڈ مارشل موجود ہے, تو ساری طاقت ہمارے ساتھ ہے, تو ہم وہ سب کچھ کریں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کیونکہ ماضی میں ایمرجنسی لگتی تھی یا مارشل لا لگتا تھا, اسمبلیوں کو معطل کیا جاتا, 70 ہو 99 ہو 2007 ہو. اس میں اسمبلی کی مدت کو یہ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ نیا الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہ جائے, عوام کے پاس جانا ہی نہ پڑے. ہم عوام کے ساتھ رابطہ ختم کریں. ان کی باقاعدہ دعویٰ ہے کہ ہم تحریک انصاف کا ووٹر ختم کریں گے اس دفعہ. ان کے رہنما مانتے ہیں اب عوام کے پاس جانے کے ہم قابل نہیں ہیں. یہ 6 کروڑ ووٹر تحریک انصاف کا ہم نے ختم کرنا ہے. عوام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم انہیں ڈنڈے کے زور پہ مینیج کریں گے. ہمارے ساتھ سارے موجود ہیں. ابھی فیلڈ مارشل اور سروسز چیف کی جو 26ویں ترمیم انہوں نے دیکھے 2 سال مدت ملازمت بڑھائی. اب وہ تو 5 سال کی اسمبلی کے ساتھ تک کی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں نظام لمبا چلے اور 27ویں ترمیم کریں, اس کے بعد ہم 28ویں بھی کریں تاکہ ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ ہر آمر اور ہر ڈکٹیٹر یہی سمجھتا ہے, آپ کو پتہ ہے جو فیلڈ مارشل ہوں ان کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے چمپو چماٹ, یہ جو سیاستدان ہیں, لے ہیں, کتے ہیں. یہ کتا میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے خود کہا تھا بھی تقریر میں چیف فیلڈ مارشل نے کہ وزیر اعظم اگر کتا بھی ہو تو اس کی تعریف کریں, اگر اچھا کام کریں. تو لے ہوں, کتے ہوں, ان کی ضرورت پڑتی ہے. صدارتی نظام میں اب نہیں پڑتی ضروری. عبدالفتاح سیسی ہو گیا یا فیلڈ مارشل سے صدر بنے, جیسے ضیاء الحق بنا, مشرف بنا, تو وہ پھر صدر بن کے وہ تمام کام کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اتحاد کس کے ساتھ کرنا ہے. وہ فارمولہ تو وہی ہے بالکل, آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جو ہمیشہ تھرو آؤٹ ہم دیکھتے رہے, جو بلکہ ایک وقت پہ سارے جانتے بھی تھے کہ طاقت استعمال ہوتی ہے اس کے لیے. انسانی تاریخ میں تو حکمرانی کے لیے آپ کو پتہ ہے فرعون, نمرود, شداد, اس کے بعد یزید, یا موجودہ تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹر دیکھیں, ہٹلر ہو گیا, مسولینی ہو گیا, اسٹالن ہو گیا, یہ شمالی کوریا کا کنگ جونگ ایل اس کا باپ, یوگنڈا کا ایدی, عراق کا صدام حسین,
یہ مصر کا عبدالفتاح سیسی ہو گیا، ہیٹی کا عمر فرانسو ہو گیا، یہ سارے ایک ہی کتاب استعمال کرتے ہیں، ایک ہی اولڈ بک جو ہوتی ہے، اسی محاورتاً بات کروں، کیونکہ ان کی اپنی زندگیاں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگیاں ناکام ہوتی ہیں، احساس کمتری کے مارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھکرائے ہوئے لوگ، فیل لوگ، لیکن یہ خود کو دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھتے ہیں۔ شمالی کوریا میں جب آپ کو پتہ ہے کنگ بیونگ کی پیدائش تھی تو انہوں نے وہاں ایک ڈرامہ شروع کیا کہ آسمان پہ ایک نیا چمکتا ستارہ نمودار ہوا، سردی کا موسم بہار میں بدلا۔ صدام حسین نے تو کہا تھا کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے عراق پر ہمیشہ حکمرانی کے لیے۔ ہیٹی کا وہ امیر کہتا تھا مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ تمام ڈکٹیٹرز اپنے آپ کو نجات دہندہ بنا کر پیش کرتے ہیں، تو یہ صدر بن کے ان کی ایک واردات ہوتی ہے، اور یہ نہیں چاہے ہوتے معمولی کم تر سے لوگ ہیں، خوش آمد پسند، خود پسند، انہیں پیروکار مل جاتے ہیں اقتدار میں عروج کے لیے۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو سب ایک جیسے نظر آئیں گے، بالکل ایک جیسے۔ عیدی امین، مسلینی، ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف، ضیاء الحق، فیلڈ مارشل فلاں، جنرل فلاں، یہ جمہوریت اور جمہوری لوگوں کو پسند نہیں کرتے، انہیں نفرت ہوتی ہے، اور زیادہ تر اچھا اس مزے کی بات ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں میں کام کر کے آئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے افسران، اور ظلم و ستم میں، یزیدیت میں، یہ سارے ایک جیسے، انہیں پتہ ہے خوف پھیلا کے کرنا ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ان سے زیادہ ظالم ہوتی ہے، اور وہ کرپٹ بھی ان سے زیادہ۔ ضیاء الحق کے ساتھ C-130 میں جو مارے گئے تھے، آپ ان کے سوئس بینکوں کی معلومات نکالیں، جو ابھی احمد نورانی بھی بات کر رہے ہیں، وہاں آپ اربوں روپیہ دیکھیں گے ان کا، لوٹ مار ہوتی ہے نا، بہت بڑی ہائی لیول پہ لوٹ مار۔ تو ان کی جو ٹیم کے آڈٹ ہوں گے بعد میں آپ دیکھیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ پچھلے 3 سال میں آپ چوری ڈکیتی کی، آپ ایک تازہ مثال جو ابھی مریم نواز اور محسن نقوی نے پنجاب میں 10 کھرب روپے کی، پنجاب کے بجٹ سے دگنی، 3 سہیلیاں اور ایک سالہ صاحب پھڑکا گئے مال۔ اب ذرا سوچیں یہ کتنا کما گئے ہوں گے۔ اس کی وجہ دیکھیں، خان جب ملک چھوڑ کے گیا تو 6.5% پہ GDP، 22 ارب ڈالر خزانے میں، لیکن یہ ہر سال ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، ہر سال اسے بچنے کو دعویٰ کر کے کہتے ہیں ہماری معاشی ترقی ہوگی، اب ڈیفالٹ سے بچنا، لیکن ان کے سوئس بینکوں میں آپ مال دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ابھی تو اسکاٹ لینڈ کی پراپرٹیز خریدنے کا بھی ایک بڑا اسکینڈل آنے والا ہے، وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن قوم دیکھ رہی ہے سارا معاملہ کہ صدر بن کے سارے الیکشن لوٹ کے، حکومتیں بنا کے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رات واقعی گہری ہے اور یہ بہت تاریک ہے۔ ابھی عمران خان کی ایک پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی، خان نے بھی یہ بات کی، رات جتنی گہری ہو، جتنی تاریک ہو، پھر اس کے بعد ہی صبح ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہر واردات کے بعد اس سے زیادہ نیچے نہیں گریں گے، اس سے زیادہ نیچے گرتے ہیں، اور یہ شاید طاقت کا اصول ہے کہ طاقتور کو جب سب کچھ مل جائے نا، پھر اس کے اندر کا خوف آتا ہے، پھر اسے لگتا ہے سازشیں ہو رہی ہیں، عوام مجھے رہنے نہیں دے گی، یہ ادارے میرے بغاوت کریں گے، میرے اندرونی لوگ مجھے قتل کریں گے، اگر میں نے کنٹرول نہ رکھا سب کچھ چھن جائے گا۔ اسی لیے وہ آپ کو بار بار ججز کو، سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، میڈیا کو، اداروں کو کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ طاقتور کے اندر کی نفسیات ہے کہ اسمبلیاں جیب میں، فوج، پولیس، بیوروکریسی پیر کے نیچے، میڈیا بالکل کنٹرول میں، عوام خاموش، لیکن وہ خوف اس کا ختم نہیں ہوتا۔ وہ جو ناقابل شکست سمجھتا ہے نا، اس کا زوال تب شروع ہوتا ہے۔ ظلم انتہا پہ جاتے، دیکھیں نا بشرا بی بی کے ساتھ جو ابھی کر رہے ہیں، عمران خان کا بیان تھا کہ موجودہ آرمی چیف نے جب جو DGI تھے تو کہا آپا میری مدد کریں۔ یہ بیان آنے کے بعد بشرا بی بی کو ظلم و ستم، نماز پڑھنے نہیں دینا، وضو کرنے کی اجازت نہیں، خان کو جو کھانا دیں وہ کھانے کے قابل نہیں، بجلی بند، اس کے سیل کی بجلی گرمی میں، اور اس کے گرد طاقتور سارے خوش آمدی اکٹھے ہو کے گئے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو پھر ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی سازش، چھوٹی سی بغاوت، کوئی چھوٹا سا احتجاج، اچانک معیشت تباہ ہو جانا، نظام گر، یہ آپ کے سامنے دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے۔ میں کوئی آپ کو اپنی خواہشات نہیں بتا رہا۔ پاکستان میں 4 دفعہ ہوا ہے۔ ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا، فیلڈ مارشل بنا، صدر بنا، ساری طاقت آ گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ عوامی بغاوت ہوئی، اس کا زوال ہوا۔ ضیاء الحق نے سارے طاقت کے مراکز اکٹھے کر لیے، مذہب کو سیاسی ہتھیار بھی بنا لی، سب کچھ کنٹرول میں۔ کیا ہوا؟ اچانک حادثہ ہوا، زوال ہو گیا۔ پرویز مشرف نے کیا کیا؟ عدلیہ کو مینج کیا، سیاسی اسمبلیاں کنٹرول کی، خود صدر بنا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، افتخار چودھری کو بالوں سے ہی پکڑا تھا، عوامی تحریک، زوال۔ فیلڈ مارشل بننے کی تیاریاں، نظام کو مینج کرنا، یہ سب کچھ زوال لازمی ہے۔ وقت کب ہے؟ 14 اگست ہے، اس سے پہلے ہے، تحریک ہے، محرم کے بعد کا مومنٹم ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک پلان اللہ کا، ایک ان کا، وہ خود مان رہے تھے۔ اب اس میں دیکھیں، اب جو لوگ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ بھاگتے رہے، کبھی ٹرمپ کے، کبھی منصور علی شاہ کے، کبھی یحییٰ آفریدی کے، کبھی امریکی کانگریس کے، کبھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگ جائیں، ہر در پہ پہلے کھٹکھٹا کے آ جائیں، اپنی ساری کوششیں کر لیں، اپنی ساری امیدوں کا مرکز بنا۔ جب آپ بالکل ٹھکرائے جائیں گے ہر طرف سے، تو پھر وہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا۔ اور یہ طریقہ میں نے دیکھا ہے، اس پہ بڑا، آپ کی بڑی ریسرچ کی ہے کہ دنیا میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلے ہر در کی طرف لوگ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ تو لوگ سجدے کر لیں پہلے، ہر جگہ دیکھ لیں راستہ نکالنے کا۔ عمران خان تو بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں وہ تو اپنی
اپنا وقت گزار رہا ہے، جو اللہ نے اس کے ذمہ داری لگائی ہے وہ اسے پوری کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، نظریہ حسینی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں اس پہ کھڑا ہے، وہ ڈٹ کے بیعت نہیں کر رہا، وہ بیعت نہیں کر رہا، اس لیے پاکستانی بیعت نہ کریں، اس سسٹم کو نہ مانیں کبھی بھی، اور اس سسٹم کو جس طرح چل رہا ہے اسے قبول نہ کریں۔ قبول نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے سڑکوں پہ آ جائیں، کوئی احتجاج کریں، وہ تو ظاہر ہے سیاسی قیادت ہی آپ کو بتائے گی۔ آپ اپنی طرف سے جو ایک مومنٹم ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ سوشل میڈیا، آپ اس پہ اپنی پریزنس، اپنی موجودگی ثابت کریں، وہاں سے پیچھے جس دن آپ لوگ پیچھے ہٹیں، میں آپ کو چھوٹی سی، جب آپ کو لگے یار اب کچھ نہیں ہو سکتا یار میں چھوڑنے لگا، اس وقت پھر اصل معاملہ خراب ہو رہا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ جب تک تحریک کے لیے لگے رہیں گے، اور 2-2.5 سال میں اگر آپ کا اسٹیمنا، اب یہ دیکھیں ٹیسٹ میچ ہے، اب اللہ جانے کتنے عرصے کا ٹیسٹ میچ ہے، اس کے لیے اپنی حوصلہ جمع کریں اور اللہ پہ رکھیں آپ نے، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے آپ کے پاس تو وہ کر لیں، اس کے پاس حل اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس نظام میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین موجود ہو، جمہوریت موجود ہو، انصاف ہو، یہ ساری چیزیں جو آئیڈیل آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی خواہش ہے، تو پھر آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔